सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। कुरान करीम में है और दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इसीलिए बुजुर्गों की तरफ से नसीहत की जाती रही है कि अधूरा इल्म जहालत है। लेकिन अब क्या किया जाए उन लोगों को जो ना कुरान करीम की तालीमात को सही मानों में समझने की कोशिश करते हैं और ना ही उस पर अमल दरामद। सद अफसोस उन लोगों पर जो अमल दरामद से गुरेज़ा हैं कुरान करीम की इन हिदायत पर। ऐवान सदर से जुम्मे की नमाज लाइव टेलीकास्ट करवा करके ये सरकार समझ रही है कि इसने अपने तौर पर रियासत मदीना बना दिया। आपको याद होगा कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, वो गासिब हुक्मरान के जिसने जमहूरियत का कत्ल किया, जिसने कभी अवाम को ट्रक की एक बत्ती के पीछे लगाया, कभी अफगान फसाद करवाया, कभी साइकिल पे बैठ करके मीडिया कवरेज हासिल करने के लिए नाकाम अदाकारियां फरमाई, और उसके बाद जब तक वो जहाज ब्लास्ट नहीं हुआ तब तक मामलात जमहूरियत की तरफ तो बहरहाल नहीं आए थे। ये अलग बात कि उसके बाद आने वाले सालों में हमने ये सोचा कि यार क्या उस जहाज का ब्लास्ट होना हमारे लिए मुसीबत का बायस बना या ये जो सो कॉल्ड जमहूरियत है इनकी दिहाड़ियां हमारे ऊपर गिरां गुजरती रहीं। बहरहाल ऐवान सदर से नमाज जुम्मे का लाइव टेलीकास्ट करवा करके और फवाद चौधरी साहब बहुत खुश हैं, इतराते फिरते हैं, बता रहे थे कि रियासत मदीना की जानिब गोया पहला कदम बढ़ा लिया। मेरा ख्याल है ना उन्हें रियासत का मतलब पता है और ना उन्होंने कहीं किसी दरसी किताब में उस मदीना के बारे में बुनियादी मालूमात भी हासिल कर रखी हैं जिसका नाम लेने से पहले आपको बावजू होने की शर्त है। तबलची मीडिया और खुशामदी वज़रा इसी एक बात को मुनासिब समझते हुए उन्होंने दादो तहसीन के डोंगरे बरसाने शुरू कर दिए कि वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। अली जैदी साहब की देखिए, अली जैदी साहब ने एक ट्वीट फरमाया कि वॉकिंग द टॉक ऑफ रियासत मदीना, लास्ट वीक पीएम इमरान खान मूव्ड अराउंड ऑन शारा फैसल विदाउट एनी क्लोजर ऑफ ट्रैफिक। पहले लोग झूठ बोलते थे तो उनको मौत आ जाती थी, उसके बाद ऐसा हुआ कि लोग झूठ बोलने के बाद कम से कम पेट के दर्द में मुब्तला हुए। लेकिन यह वो दौर है कि जिसमें मारूं घुटना और फूटे आंख, जो जितना बड़ा मनसब पे बैठा है वो उतना बड़ा आदि मुजरिम, उतना बड़ा झूठा है। और अली जैदी साहब, तौबा अस्तगफार, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, माज़अल्लाह। इनको मेरा ख्याल है ये नहीं पता चला कि जब खान साहब कराची वालों पर नाजिल हुए थे तो कराची में जो ट्रैफिक जैम था उसकी सदाएं, उसके लिए लोगों ने जो बद्दुआएं दी थी वो कम से कम उसका सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा था। लेकिन अगर फर्क ये है कि मैं अगर आज वजीर बना दिया जाऊं तो मैं भी फिर उसी किस्म की बहकी बातें करूंगा, अजियान बकूंगा जिस तरह से अली हैदर जैदी साहब बकने पर मजबूर हुए। इसमें इनकी कोई खता नहीं है, इसमें इनकी कोई खता नहीं है। ये कमबख्त ओदा चीज ही ऐसी होती है, जब नसीब हो जाए तो इंसान का दिमाग खराब हो ही जाता है। अली हैदर साहब से क्या शिकवा करना। अपने तौर पर रियासत मदीना बना दिया इमरान खान ने, और उस रियासत मदीना में अहवाल क्या है अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूं। बुलंद मकाबिर के बाहर गूंजती चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं है। 126 दिन का वो जो धरना दिया गया था जिसमें डांस कर करके लोगों को बताया गया था कि जब आएगा कप्तान तो बनेगा नया पाकिस्तान, और उस वक्त के बुलंद तरीन मनासिब पर बैठे हुए वो लोग जिन्हें अवाम के दुख दर्द में पेट में मरोड़ उठा करते थे, जो इजलास में या कभी बयानात दाग करके ये बताया करते थे कि अवाम की हालत ठीक नहीं है, उनमें से ज्यादातर आज भी मौजूद हैं, लेकिन किसी को वो नहीं आ रही जो आनी चाहिए। 126 दिन के धरने के बाद पेट्रोल की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह से भी ज्यादा, यानी उससे भी बुलंद हो गई है। पूरे 127 रुपए का पेट्रोल फी लीटर आपको मिल रहा है। खान साहब टीटीपी को माफ करने चले हैं, अवाम पाकिस्तान कह रही है भाई हमें भी माफ कर दो। क्या ही जरूरी है कि जमहूरियत का दर्ज दे करके खुशनुमा वादों के जंगल में हमें भटकाओ, लेकिन खान साहब कह रहे हैं नहीं,
تم سے میں نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں خوب رلاؤں گا، تو مجھے میرے وعدے کو ایفا کر لینے دو، کم از کم زندگی میں کوئی بات تو میری سچ ثابت ہو جائے۔ اس سے پہلے تو میں نے جتنی باتیں کی تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر کے اور ریاست مدینہ کے قیام تک سب جھوٹی تھی، لیکن یہاں میں کم از کم ایک سچ زندگی میں ضرور بولوں گا۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کو دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں، حکومت کیا کر رہی ہے، اور حکومت کا جواب جب آپ سنیں گے تو آپ کے طوطے اڑ جائیں گے۔ حکومت نے اپنے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے پیٹرولیم مصنوعات کے بعد بجلی کی قیمتوں میں مزید 2 روپے کے اضافے کا عندیہ دے دیا گیا ہے۔ یہ بھی جان رکھیے کہ پیٹرولیم کی قیمت پہلی دفعہ نہیں 7ویں دفعہ بڑھی ہے، لیکن چونکہ آپ کا کپتان، آپ کا مسیحا ورلڈ کپ والا ہے، چونکہ وہ ہینڈسم ہے، چونکہ وہ ڈیشنگ ہے، چونکہ ثاقب نثار کی بتائی ہوئی تعریف کے مطابق وہ صادق اور امین ہے، اس لیے یہ سب ظلم اپنے خندہ پیشانی کے ساتھ سہنے ہیں، ورنہ کوئی نہ کوئی ادارہ آپ کی خبر لے لے گا۔ اس لیے سیٹ پر تشریف رکھیے۔ وزیر اعظم کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعظم کا کام عوام کو جھوٹی طفل تسلیاں دینا، دلاسے دینا، باتیں کرنا، باتوں کے خوشنما جنگل میں بھٹکانا۔ اب آپ ان کا بیان سنیے اور سوچئے کہ کیا یہ کسی ایسے مضروب معاشرے کے وزیر اعظم کا بیان ہو سکتا ہے کہ جہاں جو کچھ میں بتا رہا ہوں اس طرح کی کوئی صورتحال اگر ویسی نہ بھی صحیح ہو۔ وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ مہنگائی عارضی، جلد کمی کر دیں گے۔ پوچھو کہ جس سلامی کے چبوترے پہ آپ کھڑے سلام صاحب کروا رہے ہیں، اگر اس سے آپ کو ابھی اتار لیا جائے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ بارات کہاں جا رہی ہے۔ جس آدمی نے کبھی آٹا دال چاول کی دکانوں پر لائن لگتی نہ دیکھی ہو، وہ عوام کو آج بھی جبکہ ان کا دم نکلنے ہی والا ہے، جھوٹے بہلاوے اور جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے کہ مہنگائی عارضی، 3 سال میں کیا ہوا تھا جو اب کر لوگے۔ اس حکومت میں کوئی ایک جھوٹا نہیں ہے، تسلسل کے ساتھ ہیں، بہت سارے ہیں، نام لینے جا رہا ہوں۔ جمہوریت والے اگر چاہیں تو اس کا ایکشن بھی لے لیں، اس کا نوٹس بھی لے لیں۔ شہباز گل صاحب فرماتے ہیں پاکستان میں خطے کے مقابلے میں پیٹرول اب بھی سستا ہے۔ یہ جب امریکہ سے یہاں ہم پر نازل ہونے کے لیے چلے تھے تو انہیں کسی گورے انگریز نے، ہم تو کالے ہیں، انہیں کسی گورے انگریز نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جن لوگوں کے سر پہ تم جا کر کے بیٹھنے والے ہو جھوٹ کے ورلڈ کپ جیتنے کے لیے، وہاں یہ بھی ضرور بتانا اس قسم کی آل فال باتیں کرتے ہوئے کہ امریکہ جیسے مہذب معاشروں میں یا مہذب اقوام میں لوگوں کی فیکس آمدنیاں بھی کتنی ہیں۔ ایک اور موصوف ہیں جو کئی مرتبہ جھوٹ بول بول کے اقتدار میں آئے۔ پہلے عمران خان کو یہ تانگا سواری کہا کرتے تھے، عمران خان کہا کرتے تھے کہ میں ان کو اپنا چپراسی بھی نہیں لگاؤں گا، لیکن اقتدار کی یہ مجبوری کہ عمران خان کو انہی وعدوں کی زنجیر میں جکڑ کر کے اور ان کو وزیر داخلہ تک بنانا پڑا۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام عمران خان نے کیا تھا تو کسی دماغی ڈاکٹر سے رجوع کر لیجئے۔ بات کر رہا ہوں شیخ رشید کی، کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، آپ سے میرا دعویٰ ہے 10 روپے کی شرط کے ساتھ، وزارت تیل ہونے کے بعد کبھی پنڈی کے راجہ بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے اپنے خوشامدیوں اور چمچوں سے قطع نظر آدھے گھنٹے کے لیے ذرا رسک لے کر کے دیکھیے، اور اس کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ جو جمہوریت کی طاقت تھیا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے عوام کا خون چوسا ہے تو کتنا۔ ایک اور موصوف ہیں جن کو تازہ روزگار نصیب ہوا ہے، فرخ حبیب صاحب، فرماتے ہیں ٹیکس اور لیوی کم ورنہ پیٹرول 150 روپے لیٹر ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ تو کیا عدالت میں فورن فنڈنگ کا کیس چل جاتا؟ تو کیا بی آر ٹی منصوبوں میں ہونے والی کرپشن کا نوٹس لیا جاتا؟ تو کیا اور وہ سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں ان کا کوئی منطقی انجام سوچا جا سکتا تھا؟ آپ اس وقت پرلے درجے کی کرپشن کر لیں، کوئی مائی کا لال اس ملک میں ایسا نہیں کہ جو آپ کا ہاتھ روک لے۔ اس وقت نہیں، وقت کی ضرورت آپ نہیں، وقت کی ضرورت جو ہے اسے بھی پتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی سمجھ میں سب آ رہا ہے، لیکن آپ ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اس سے زیادہ مجبوری کوئی کیا بتائے۔ وہ جو اپنا بینک ٹھیک سے نہیں چلا سکے، شوکت ترین، بینک بیچنا پڑا، یہ الگ بات کہ بیچا بھی تو منافع میں، اور خود ایک پی ٹی آئی کے رہنما کو جو اب ایک میڈیا ٹائکون بن کر کے اب چینل پر دھڑلے سے جھوٹ بولنے کی تیاریوں میں ہے۔ فرما رہے ہیں سعودی عرب ادھار تیل دے گا، ادھار، صدقہ اور زکوٰۃ، یہ ہے ہمارا نصیب۔
یہ ہے ہمارا نصیب. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے تو اس خاتون کا ٹویٹ سنیے جسے عمران خان کی چمچہ گیری کے صلے میں ایک باقاعدہ کرنٹ افیئر اینکر کے طور پر ایک چھوٹی موٹی سلاٹ دے کر کے اور ہم پر نازل کیا گیا ہے. فرماتی ہیں دعائیں دیں عمران خان کو. آج اگر حکومت عوام کی مدد کے لیے پیٹرول پر ٹیکس کی شرح 17 سے کم کر کے 6% نہ لگاتی تو پیٹرول 190 روپے لیٹر ہوتا. گویا آپ کو لگتا ہے اس کے بعد کسی قسم کا تبرہ اس خاتون کی ذہنی حالت پر یا اس کی ایمان کی موجودہ کیفیت پر کیا جا سکتا ہے؟ میں اپنے آپ کو اس تبصرے کے لائق نہیں سمجھتا. مہمانوں کا تعارف آپ سے کرانے کے لیے جا رہا ہوں. میرے ساتھ اخونزادہ چٹان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے سینئر رہنما ہیں. صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور محترم عدیل احمد صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بنفس نفیس ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، قدم رنجا فرما چکے ہیں. اخونزادہ چٹان صاحب، سر کیسے ہیں آپ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی نور اللہ عارفین صاحب، آپ کی آواز آ رہی ہے. سر پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ یہ 7ویں مرتبہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے خیر سے، لیکن ابھی بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. سر برداشت کی حد ختم ہونے کے بعد بھی اگر کوئی آدمی نہ گھبرائے تو اس کی دماغی حیثیت پر، اس کی دماغی کیفیت پر شبہ نہیں ہوتا؟ مطلب ایسا تو فرشتوں کی صفات ہوتی ہیں. آپ ایک انسان کو مار رہے ہیں اور اتنا مار رہے ہیں کہ وہ مری جائے گا، پھر بھی گھبرانے کی اجازت نہیں ہے سرکار؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نور اللہ عارفین صاحب، ایک طرف تو حکومت نے جو مہنگائی ہے اس کے دوزخ میں لوگوں کو ڈالا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ دو چیزیں، $1 اور ایک پیٹرول، اس کے ساتھ تمام ملک کے جو لوگ کے خوردنوش کی چیزیں یہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اگر ڈالر اوپر جاتا ہے، پہلے یہ جناب محترم عمران نیازی صاحب خود فرماتے تھے کہ $1 بڑھ جاتا ہے تو ملک پہ قرضوں کا کتنا بوجھ آ جاتا ہے اور مہنگائی میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے. اس طرح کا پیٹرول ہے. لیکن اس سب سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے، جو لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے، یہ مہنگائی سے بھی زیادہ یہ ہے ان کی جو کرائے کی ترجمان ہے، ان کا جھوٹ، ان کی غلط بیانیہ، ان کا غلط پیغرز لوگوں کو دینا، لوگوں کو گمراہ کرنا. یہ زیادہ تکلیف دہ ہے. یہ جو ہوشربا مہنگائی ہے، اس سے زیادہ یہ چیز لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے. بھائی یہ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل منڈی میں اگر قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو بھائی انٹرنیشنل منڈی میں تو قیمت بڑا ہے، 75 روپے فی بیرل ملتا ہے پوری دنیا میں. تو جن دنوں میں ہم 168 روپے پہ لے رہے تھے، تو اس ٹائم پہ تو جناب محترم عمران نیازی صاحب دعویٰ کر رہے تھے کہ اگر میں اقتدار میں آ گیا تو میں لوگوں کو 45 روپے فی لیٹر دے رہا ہوں، اور یہ جو باقی پیسے جا رہے ہیں یہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور اس کے صدر اور وزیر اعظم آپ کے جیبوں پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں، اور یہ آپ کے جیبوں سے یہ پیسے ڈاکی کے ذریعے نکال رہے ہیں، جو کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے 168 روپے پہ فی بیرل لے رہے تھے، اب یہ 75 روپے پہ لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی سے زیادہ جو تکلیف دہ چیز ہے یہ ان لوگوں کے غلط بیانیہ ہے، یہ ان لوگوں کا جھوٹ ہے، یہ ان لوگوں کو قوم کو غلط پیغرز دینا ہے. تو یہ زیادہ تکلیف دہ ہے جو عوام کے ساتھ یہ زیادہ منون تسلیم کیے لیتے ہیں. میرے ساتھ عدیل احمد صاحب بنفس نفیس اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائیں. عدیل صاحب، سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے سوال آپ سے یہ پوچھنا تھا. جناب من کے ایوان صدر میں جمعے کا خطبہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا گیا ہے، اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے. علی حیدر زیدی صاحب فرما رہے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب شارع فیصل پر انہوں نے ٹریفک کو روکے بغیر اور مٹر گشت فرمائی تھی، اس لیے یہ ریاست مدینہ کی جانب ایک قدم ہے. سر اپنے بلند مقابر سے باہر نکل کر کے عوام کی چیخیں سننے کی تکلیف زحمت کیوں نہیں اٹھا رکھتے یہ حضرات؟ کیونکہ اس ایک وقت میں جو عوام کو 7ویں مرتبہ پیٹرولیم مصنوعات میں بڑھوتری کا، اضافے کا جو نادر و نایاب تحفہ دیا گیا ہے، یقیناً اس کے لیے بھی آصف علی زرداری اور نواز شریف ذمہ دار ہوں گے، لیکن پھر بھی سر برداشت کی حد ختم ہو جائے، ایک عام آدمی آستین چڑھا کر کے سڑک پہ آ جائے اور پھر اپنا غصہ عمران احمد خان نیازی صاحب ہمارے منتخب وزیر اعظم کی تصاویر پہ نکالے. خدا نہ خواستہ اس نوعیت کی کسی صورتحال کا آپ لوگ منتظر ہیں یا آپ کچھ اور بھی فورسی کر رہے ہیں اس دوران میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. دیکھیں
آج جو بحث چل رہی ہے کہ پیٹرول کی تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ہماری حکومت نے بڑھائی ہیں، تو دیکھیں آپ فیکٹس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ دنیا میں تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو آبویسلی جو ممالک تیل جہاں سے نہیں نکلتا یا جن ممالک نے پچھلے دہائیوں سے تیل کی ایکسپلوریشن پہ کام نہ کیا ہو، باہر سے لینا پڑتا ہے تو اس کی قیمتیں آٹومیٹیکلی بڑھتی ہیں. اور اس حقیقت سے اور اس فیکٹ سے کو بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ہماری حکومت نے جو لیویز ہیں، ٹیکسز ہیں تیل کے اوپر، وہ بہت کم کر دی ہیں تاکہ جتنا زیادہ مارکیٹ میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں وہ سارا کا سارا افیکٹ عوام پہ نہ ٹرانسفر کیا جائے، بلکہ گورنمنٹ اس بوجھ کو خود بھی جو ہے وہ برداشت کرے اور ٹیکسز جو ہیں ان کو کم کر کے اس قیمت کو جتنا کم افیکٹ عوام پہ ٹرانسفر ہو اتنی کوشش جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے. تو میرے خیال سے یہ تو وہ حقائق ہیں یا فیکٹس ہیں جو ڈینائی نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ اگر ریسرچ کریں اور گورنمنٹ کی ٹیکس کی لیویز اور اس کی آج کی نکالیں اور پچھلے ادوار کی نکالیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا. سال پہلے کو $42 فی بیرل تیل مل رہا تھا، آج اگر وہ $75 یا $80 فی بیرل مل رہا ہے تو ہم تو سارا کا سارا تیل امپورٹ کرتے ہیں باہر سے، ہمیں تو قیمت اچھا ایک اور پروگرام مجھے میری یادداشت میں آیا کہ جس میں آپ ہی میرے ساتھ تھے، ہم پیٹرولیم کی قیمت پر چھاتی پیٹ رہے تھے اور یہ سب باتیں ہم نے پہلے بھی کی ہیں. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ، لیکن نواز شریف اور آصف علی زرداری کے دور اقتدار میں بھی ہمارے پاس کنواں پیٹرول کا ڈیزل کا نہیں تھا. اس وقت میرے سرکار، میرے ہینڈسم، میرے کپتان، میرے علامہ اسد عمر صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے گلی گلی لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے تھے کہ پیٹرول 50 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پیٹرول کی قیمت بڑھ جاتی تھی، ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا، میرے پاس ویڈیو موجود ہے، آپ جیسے ہی ڈینائی کریں گے میں ویسے ہی وقفے کے فوراً بعد وہ ویڈیو پلے کر دوں گا، کائنڈلی ڈینائی مت کیجیے گا. عمران خان صاحب اپوزیشن میں وہ جو بابائے پی ٹی آئی کا دیا ہوا کنٹینر لے کر کے اور پورے ملک کا چکا جام کرتے پھر رہے تھے، تو انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی تھی. انہوں نے اپنا جو ہے وہ بجلی کا بل جلایا تھا انہی سب باتوں پہ کہ عوام مر رہا ہے، غریب مر رہا ہے، فلانا ہو رہا ہے، ڈکانا ہو رہا ہے. لیکن اب عوام کی، میں آپ کو میرے لہجے سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ میں اپنے لیے نہیں چلا رہا ہوں، اگر آپ کو نہیں بھی ہو رہا تو بھی سانو کی. لیکن اب وہ عمران احمد خان نیازی صاحب کون سی مچان پہ، کون سی چٹان پہ بیٹھے ہیں کہ جہاں انہیں عوام کی آواز نہیں آتی، انہیں عوام کی چیخیں نہیں سنائی دیتی. جتنا غصہ حکومت کی کالی کرتوتوں کو دیکھ کر کے نہیں آتا، اس سے زیادہ غصہ ان کے بیان کو سن کر کے آ جاتا ہے. کہتے ہیں مہنگائی عارضی ہے، جلد کمی آئے گی. ان کے ساتھ معاملات تو ٹھیک ہے نا؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. دیکھیں، جو آپ نے بات کہی کہ ماضی میں ہم تنقید کرتے تھے تیل کی قیمتیں جب بڑھتی تھیں، تو ہم تنقید اس پہ نہیں کرتے تھے کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کیوں بڑھی ہیں. ہم تنقید اس پر کرتے تھے کہ عالمی مارکیٹ میں اگر قیمتیں بڑھی ہیں تو حکومت ٹیکس کم کر کے عوام پہ بوجھ کم کرے. اور وہی تنقید کو سامنے رکھتے ہوئے جب وہ ماضی میں کرتے تھے، آج ہم نے ٹیکسز کو کم کیا ہے، ہم نے عوام پہ وہ سارا کا سارا بوجھ ٹرانسفر ہونے سے روکا ہے اور کوشش کی ہے کہ منیمم بوجھ جو ہے وہ عوام پہ جائے. تو ہماری جو تنقید تھی، آپ ایگری کریں نہ کریں، اس وقت جو تنقید ہماری تھی وہ یہ تھی کہ اگر عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ عوام پہ بوجھ کم کرنے کے لیے اپنے ٹیکسز اور لیویز کو نیچے لے کے جائے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. دوسری چیز میں پلیز ایک اور چیز ایڈریس کروں گا. دوسری، آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے سول ڈس اوبیڈینس کی کال دی تھی تیل کی قیمتیں بڑھنے پہ اور مہنگائی پہ. دیکھیں، وہ کانٹیکسٹ علیحدہ ہے. اگر آپ اس کو صحیح سے ریکال کریں تو وہ کانٹیکسٹ یہ تھا کہ ایک ملک میں، پورے ملک میں 2013 کے الیکشنز میں بدترین دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ ایک موومنٹ چل رہی تھی. اس موومنٹ کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنا اور اس جوڈیشل کمیشن کی فائنڈنگز نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ان ساری باتوں کو سچ ثابت کیا کہ 2013 میں بدترین طور پہ جو ہے وہ ہوئی تھی. وہ کانٹیکسٹ علیحدہ تھا. ڈن ہو گیا سول ڈس اوبیڈینس. آپ کا نقطہ آ گیا. تھوڑا سا توقف کی صدا کے ساتھ صدیق الفاروق صاحب کے پاس جاؤں گا. صدیق الفاروق صاحب، سر انتظار کی زحمت میں مبتلا رکھنے کے لیے معذرت. سر، جتنی بھی گفتگو آپ نے ابھی تک سنی ہے، وہ حکومت جو خود اب ایک بوجھ محسوس ہونے لگی ہے، وہ خوشامدی وزراء جو دن تاک کر کے، جن کا کام صرف عمران خان کی ہینڈسمتا کی تعریفیں کرنا اور اپنی روزی کو جسٹیفائی کرنا ہے، سر ان کے یہ اول جلول بیانات، یہ آپ کے لیے کوئی نئی بات تو نہیں ہے؟ آپ لوگ بھی اپنے اقتدار میں اسی طرح سے دیتے رہے ہیں. پیپلز پارٹی بھی یہی کہا کرتی تھی کہ اس وقت قیمتیں بڑھا کرتی تھیں. اب صرف فرق اتنا ہے کہ وزیر اعظم چینج ہو گیا ہے.
تو کیا ہوا اگر زیادہ تر وزراء ادھر ادھر کے مانگے تانگے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میرے بھائی ابھی عدیل صاحب فرما رہے تھے، جو کمیشن انتخابات کے لیے ہم نے عمران خان صاحب کے مطالبے پر قائم کیا تھا، انہوں نے ان کے سارے الزامات غلط ثابت کر دیے تھے، اور انہوں نے پھر ساتھ ہی 35 پنکچر کا الزام لگانے پر معافی بھی مانگی تھی سپریم کورٹ سے. تو کم از کم زندہ لوگوں کے سامنے تو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. دوسری بات، انہوں نے یہ کہا کہ پیٹرول کا بوجھ حکومت خود اٹھا رہی ہے. بھائی حکومت کا عمران خان کی حکومت ہے، ان کے کیبنٹ کی حکومت ہے، کیا یہ اپنے اثاثے بیچ کے تو پیسے ادا کر رہے ہیں، یا عوام ہی کے ٹیکس کے پیسے جو ہیں وہ خرچ کر رہے ہیں؟ اگر یہ عوام ہی کے ٹیکس کے پیسے خرچ کر رہے ہیں تو یہ حکومت خود کون سا بوجھ اٹھا رہی ہے؟ ہمیں بھی بتائیں، ان میں سے کون سا وزیر یا وزیر اعظم سونے کا انڈا دیتا ہے؟ سر ازہد معذرت صدیق الفاروق صاحب، مجھے ایک بریک کی امیڈیٹ مل گئی ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آپ ہی کے پاس آؤں گا، آپ اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے گا. ویلکم بیک ناظرین، دستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی صدیق الفاروق صاحب، سر سب سے پہلے تو میری معذرت قبول کیجئے اور اب اپنی بات کو کنٹینیو کیجئے. عدیل صاحب نے فرمایا اس خطے میں پیٹرولیم کی قیمت پاکستان میں سب سے کم ہے. خطے میں بھارت ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، بنگلہ دیش ہے، آف کورس افغانستان بھی ہے. حالت یہ ہے کہ ان ملکوں کی کرنسی پاکستان کے 200 روپے، ان ملکوں کے 200 روپے، پاکستان کے 500 روپے. یعنی یوں سمجھیں کہ اگر انڈیا کا پاکستان کے ایک شہری کی قوت خرید 200 روپے ہے، اس کے مقابلے میں بھارت اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کے شہری کی قوت خرید 500 روپے، 2.5 گنا زیادہ ہے. باوجود اس کے کہ وہاں کرونا، انڈیا میں 1000 سے 1500 لوگ روزانہ مرتے رہے ہیں کرونا سے، 50 ہزار لوگ روزانہ کرونا کا شکار ہوتے رہے ہیں. وہاں ان کی ارتھیاں جلانے کا سلسلہ بند ہو گیا اور انہوں نے دریاؤں میں لاشیں پھینکنی شروع کر دی. اتنے شدید کرونا تھا، لیکن ان کے ہاں مہنگائی اور ان کی کرنسی کا معاملہ دیکھ لیں اور یہاں دیکھیں. 2 باتیں. تیسری بات کہ آپ کی معیشت، آپ کا ڈالر جو ہے اس وقت 173 روپے کا ہو گیا. 3 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ اور اب آپ کے اندر کے لوگ بتا رہے ہیں 200 روپے ڈالر جو ہے نا وہ پہنچانے کا ہے. اور یہ جو IMF سے لے کے آئے ہو نا اسٹیٹ بینک کا گورنر اور یہ پوری ٹیم لا کے بٹھائی ہوئی ہے، یہ مصر والا حال کر رہی ہے پاکستان کا. آج بمپر کراپ، یہ کہتے تھے کہ بمپر کراپ ہوئی ہے گندم کی 1 کروڑ 2 لاکھ ٹن، ملک کی ضرورت ہے 55 لاکھ ٹن، 47 لاکھ ٹن سرپلس فالتو گندم، اب 20 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے ہیں. چینی میں کہتے تھے خود کفیل ہو گئے ہیں، آج 10 لاکھ ٹن امپورٹ کر رہے ہیں. کہتے تھے کسان خوشحال ہو گیا. کپاس لاکھوں بیلیں جو ہیں وہ امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، تیل نکالنے والے بیج امپورٹ کر رہے ہیں. جو زراعت کی کیڑے مار دوائیاں ہیں 3 گنا مہنگی، کھاد 3 گنا مہنگی، سریا 101 لاکھ 70 ہو گیا، لاکھ روپے سے کم تھا. سیمنٹ 600 روپے سے اوپر بوری چلی گئی ہے. یہ باتیں کیا کرتے ہیں؟ گورننس کا یہ عالم ہے کہ ایک صوبے میں 3 سالوں میں 6 چیف سیکٹری، 7 IG تبدیل ہو رہے ہیں. ہر 2 مہینے بعد AC اور DC تبدیل ہو رہا ہے اور ان سے کچھ بن نہیں پڑ رہا. امریکہ ناراض، دھمکیاں دے رہا ہے، پابندیاں لانے کی بات ہو رہی ہے. چین ناراض، سی پیک. ایمانداری کی بات ہے، ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ آخری والی بات پہ اختلاف کی اجازت چاہوں گا. یہ امریکہ ناراض، یہ تو میرے خیال ہے ایک اعزاز ہے. اگر امریکہ ناراض ہے تو امریکہ کی ناراضگی اعزاز ہے، لیکن وہ بھی ذرا لوگ مختلف ہوا کرتے ہیں جن کے لیے یہ ناراضگی اعزاز ہے. تھوڑا سا توقف کیجئے گا سر، میں آپ کی طرف آتا ہوں. اخونزادہ چٹان صاحب، سر میرے پاس یہ ایک گمراہ کن خبر جمہوریت دشمنوں کی شائع کردہ موجود ہے جو بتا رہی ہے
एक माह के दौरान महंगाई की शरह 9% तक जा पहुंची। सितंबर में मजीद 2% इजाफा रिकॉर्ड। आटा 9 और चीनी 7% महंगी हो गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है कि मुर्गी, प्याज और दीगर अशिया ज़रूरिया के नर्ख भी बढ़ गए। सर लेकिन इससे गरीब के ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? देखिए जी, इसका पूरा असर जो है वो गरीब ही पे तो पड़ता है, क्योंकि इस हुकूमत में तो जो इन्होंने वादा किया था कि मैं इनडायरेक्ट टैक्स लगा के गरीबों पे बोझ नहीं डालेंगे, करोड़ों में कमाते हैं, जिन्होंने इस मुल्क में बहुत कमाई की है, वो तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि एक एक झटके में 200 अरब रुपए हर एक अपना हिस्सा निकाल के और ले जाते हैं। कभी मेडिसिन वाले आके झटका देते हैं, वो आवाम से 200 करोड़ निकाल के चले जाते हैं। कभी चीनी वाले आके झटका देते हैं, कभी गंदम वाले आके झटका देते हैं। तो इन लोगों के तो वारे नियारे हैं। अब जो मुकम्मल तौर पे इसका असर पड़ रहा है वो गरीब में, जिस तरह कहा कि ये दो चीजें ऐसे हैं कि वो इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं, तो इसके साथ हर चीज पे इसका असर पड़ जाता है, और वो है पेट्रोल और दूसरा डॉलर से। अब इसमें पेट्रोल की भी हालात देख ले, और मेरा भाई कितना डटाई से कहता है, भाई आप किस तरह ये बात करते हैं? हम 168 रुपए, आप समझते हैं मेरे बात को आदिल भाई या नहीं? 168 रुपए फी बैरल पे हम इंटरनेशनल हम लोगों को दे रहे थे, 85 पे 85 रुपए पे हम दे रहे थे। इन दिनों में आपका लीडर कह रहा था कि ये 45 और 50 पे होना चाहिए, और बाकी जो है वो आवाम के ऊपर डाका है। अब आप कह रहे हैं कि हम वो लोगों को रिलीफ नहीं दे रहे थे, वो लोगों को सब्सिडी नहीं दे रहे थे, और हम आवाम को सब्सिडी दे रही हैं। ये तो आप अजीब तरह से बात करते हैं, और लोगों को ज्यादातर आप लोगों को इस तरह के गुमराहकुन जो बयान देते हैं, तो ये महंगाई से ज्यादा इसका लोगों को जो फिक्र पड़ता है। दूसरी बात यह है कि नाकाम आदमी का और काम क्या होता है, वो पॉपुलर नारों के पीछे जाके छुप जाते हैं। इनका तमाम नैरेटिव जो था वो पिट चुका है, चाहे वो करप्शन का नैरेटिव था, चाहे वो मेरिट का नैरेटिव था, जो जो इन्होंने वादी की थी, रोजगार का, पेट्रोल का, डॉलर का, IMF के पास न जाने का। भाई आप ये इन चीजों के पीछे पना लेते हैं, मदीना की रियासत के पीछे पना लेते हैं, ये मस्जिदों के पीछे पना लेने की कोशिश करते हैं। बता दे कौम को, साफ साफ बता दे कि भाई हमारे पास इख्तियार नहीं है, हमने सरेंडर किया है IMF के सामने। आप IMF जाने और आप जाने, IMF ने हर इदारे में अपना बंदा बिठाया है, वो चीजों की कीमत का तयन करते हैं। ये जो हम पे महंगाई है, ये इंटरनेशनल मार्केट की वजह से नहीं है, बाहर दुनिया का। तो अगर आप बात करते हैं तो पर कैपिटल मुझे बताए, आप इंडिया का बताए ना, पर कैपिटल कितना इन लोगों का इनकम है। अब बांग्लादेश का बताए पर कैपिटल, तो अफगानिस्तान का जो 20 साल तो एक इसकी लड़ाई के हो गई, 40 साल पहले लड़े हैं, अभी भी वहां पे एक इनकलाब बरपा है। पर कैपिटल इनका आमदन आपके लोगों से ज्यादा है, तो फिर इसका अगर आप बाहर दुनिया की मिसालें हमें दे रहे हैं, तो फिर पर कैपिटल लोगों का इनकम भी इसके बराबर कर दी। लेकिन ये जो महंगाई है नूरुल आरिफीन साहब, ये न बाहर की कीमतों की वजह से है, ये इसका और कोई वजह नहीं। वजह सिर्फ यही है कि तमाम इख्तियारात इन लोगों ने IMF के पास दे दिए हैं, ना ये इनके पास डॉलर को बढ़ाने का और कम करने का हक है, वो स्टेट बैंक के पास है। स्टेट बैंक में कौन है? ये बंदा किसने भेजा है? तवक्कुफ की इस्तदा के साथ मैं अदील साहब के पास जाने की इजाज़त चाहूँगा। खुदा चट्टान साहब, अदील साहब, सर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, जैसा कि मैंने फतवे में बताया था कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनका फरमाना है कि हालात बद से बदतर हैं, हुकूमत क्या कर रही है। उन्होंने इस्तफसार किया कि इन हालात के ज़िम्मेदार कौन हैं। हालात आए रोज़ बेहतरी के बजाय बदतर हो रहे हैं, गरीब को एक वक्त की रोटी तक मुयस्सर नहीं, और अब वो महंगी गंदम और चीनी ख़रीदेंगे। सर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी अब आईना दिखा रहे हैं। नविश्ते दीवार पढ़ पा रहे हैं आप? नविश्ते दीवार पढ़ पा रही है मेरी सरकार, जो अपनी हैंडसमता के नशे में ही झूम रही है, जो आवाम पर कितने भी तबर्रे ताज़ियाने फरमा दे, लेकिन उसके बाद उनका इशारा यही होता है, फरमाइश यही होती है कि घबराना नहीं। सर पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस घबरा गया, एक आम आदमी की क्या हैसियत है? देखें, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को आप कोर्ट कर रहे हैं, तो मैं फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी कोर्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने कराची में जो हियरिंग की, उसके उनके रिमार्क्स क्या थे, वो ज़रा आवाम से शेयर करें।
اس پہ میں پروگرام کر چکا ہوں, لیکن اس کا پیٹرول سے کیا لینا دینا ہے؟ نہیں, آپ نے پیٹرول کا ذکر نہیں کیا یہاں پہ. سوری, آپ نے ابھی پیٹرول کا ذکر نہیں کیا. ان سب مہنگائی کے ان سب معاملات پہ مہنگائی مراد علی شاہ نے کم کرنی ہے. آپ نہیں, آپ نے چیف جسٹس کے بیان کا ذکر کیا, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, باتیں بہت ساری ہو گئی, میں پیٹرول پہ بھی بات کر رہا ہوں. ارریلیونٹ بات تھی پیٹرول پہ میں بات, اس پہ میں پورا سیگمنٹ داغ چکا ہوں. اگر چیف جسٹس والی بات ارریلیونٹ ہے تو آپ نے کی ہے, میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی بات کر رہا ہوں. مہنگائی کے اوپر وہ تعزیانے فرما رہے ہیں, اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ سندھ حکومت کے خلاف میں نے پروگرام کیا. یہ نہیں کہ مطلب آپ سوچیے ان دونوں فرمائشوں میں کتنی الگ الگ. نہیں, پلیز اس کو کوئی ریزمبلنس نہیں ہے, اس کو کنفیوز نہ کریں. آپ نے چیف جسٹس کا بات کی تو میں نے بھی چیف جسٹس کی ہی بات کی. میں چیف جسٹس کی عوام کی حالت پر, حالت اظہار کے اوپر میں اس کی بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ ثاقب نثار کے اوپر چلے جائیں گے کہ اس نے عمران خان کو ہینڈسم کہا تھا, تو پھر مزہ نہیں آئے گا. مطلب عجیب سی بات ہو رہی ہے. میں اگر آپ کو عمران خان کے ہینڈسم ہونے پہ کوئی پرابلم ہے تو میرے خیال سے اس کا یہ ٹی وی شو اس کا وہ نہیں ہے ڈسکس کرنے کا. یہاں اگر عوام کے ایشوز زیادہ ڈسکس ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. اب آ جاتے ہیں, آپ پلیز نا رسپونڈ کرنے دینا. آپ نے ان کو جو ٹائم دیا, جو انہوں نے باتیں کی ہیں آؤٹ آف فیکٹس, ان کو تو آؤٹ آف فیکٹس جو باتیں کی ان کو تو ذرا میں ایڈریس کروں نا. نمبر ایک جو ہے وہ بات کی گئی کہ مہنگائی, دیکھیں مہنگائی ایک حقیقت ہے, اور یہ حقیقت جو ہے یہ حکومت تسلیم کر رہی ہے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے کوئی بھوکا نہ سوئے, لنگر خانے, جو اپنا احساس پروگرام ہے, ٹھیک ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کے کہ جن کے پاس چھت نہیں ہے ان کو آسان جو ہے وہ ملے. اسی طریقے سے جو ہے وہ دیگر پروگرامز جو احساس کے انڈر آتے ہیں, جو کامیاب جوان میں لوگوں کو قرضے دے کے جو ہے وہ پیسے دے کر کاروبار کی طرف کیا جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کی پر کیپٹا انکم کی بڑی بات ہوئی, اس کو بڑھانے کی جو ہے وہ کوشش کی گئی. اب میں ذرا اس کو ایڈریس کروں کہ انڈیا کا پر کیپٹا ڈسکس ہوا کہ زیادہ ہے, بنگلہ دیش کا زیادہ ہے, ٹھیک ہے, باقی نیبرنگ کنٹریز کا زیادہ ہے. کیوں ہے زیادہ؟ کیوں ہم پچھلے 72 سالوں سے پاکستان تحریک انصاف تو حکومت کر کے پاکستان کا پر کیپٹا انکم نیچے نہیں لے کر گئی؟ ہمیں تو 3 سال ہوئے آئے ہوئے, ہم تو اس گند کو جس کو ہم نے انہیرٹ کیا ہے, جو تاریخ کے بلند ترین خسارے جو ہے ان کو ہم نے ختم کیا, اس کا امپیکٹ تو آنا ہے. دنیا کے کسی اکانومسٹ کو, کسی انٹلیکچوئل کو آپ پروگرام میں بٹھا کے اس سے پوچھ لیں کہ اگر اس تباہ حال اکانومی کو ٹھیک کرنا تھا, کچھ کڑوے گھونٹ حکومت نے پینے تھے, اس نے اگلے 5 سال کی حکومت کا نہیں سوچنا تھا. اسحاق ڈار کی طرح مارکیٹ میں پیسے جھونک کے اسٹیٹ بینک کے ڈالر کو اسٹیبلائز رکھنے کا ہم نے نہیں سوچا. آپ کی بات ٹھیک ہے, ابھی میرے کان میں کہا گیا کہ ان کے جواب کے بعد بریک, لیکن ان کا جواب کہاں آ رہا ہے؟ یہ تو آپ انہی لوگوں کی بات کا جواب دے رہے ہیں. میں اسی پہ تھوڑا سا توقع اگر آپ کریں تو میں بریک کی حسرت پوری کر لوں ان کی, اس کے بعد واپس آؤں گا آپ کی طرف. میں اس کے بعد آپ کی طرف آؤں گا اور اس کے بعد جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین, ایک مختصر سا وقفہ. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. آخری سیگمنٹ میں آپ پہنچے ہیں. جی عدیل صاحب, سر پلیز. دیکھیں, مہنگائی پہ بات ہو رہی تھی. میں خود بھی یہ فیکٹ تسلیم کر رہا ہوں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی یہ بار بار تسلیم کر چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ایک فنامنا ہے جس سے غریب عوام پریشان ہے, اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ غریب لوگوں کے لیے اس طرح کے پروگرامز لے کر آئے جائیں, چاہے وہ احساس پروگرام ہو, چاہے کامیاب جوان پروگرام ہو, چاہے نیا پاکستان ہاؤسنگ کے تحت قرضے ہوں, چاہے وہ بھوکا نہ سوئے کی وہ ہو کیمپین ہو, چاہے وہ لنگر خانے ہوں, چاہے وہ پناہ گاہیں ہوں. تو وہ غریب طبقے کو سامنے رکھ کر وہ سارے اقدامات وہ کر بھی رہے ہیں. لیکن کیا یہ جو مہنگائی کا فنامنا ہے, کیا یہ تحریک انصاف کی پالیسیز کی وجہ سے گئی ہے؟ نہیں. جو اکانومی ہم نے انہیرٹ کی تھی, جن حالات میں ہم نے حکومت سنبھالی تھی, ان حالات میں جو ڈراسٹک میجرز لینے تھے, جو اس کو درست سمت میں لانے کے لیے مشکل کڑوے گھونٹ پینے تھے, اس کا نتیجہ مہنگائی کی صورت میں آنا ہے, اور وہ نتیجہ جو ہے وہ آیا. کیا یہ مہنگائی پہلی مرتبہ پاکستان میں ہو رہی ہے؟ ہرگز نہیں, پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی. مشرف جب یہ حکومت چھوڑ کر گیا, مشرف کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی نے حکومت سنبھالی, تو اس وقت ڈالر مشرف کتنے پہ چھوڑ کے گیا تھا, پیپلز پارٹی کتنے پہ لے کے گئی. اس وقت جو ہے پاکستان کے قرضے کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے, اور یہ لوگ کتنے پہ لے کے گئے. اس وقت آٹے, چینی, دالیں اور اس کی قیمت کہاں تھی, اور پیپلز پارٹی کہاں لے کے گئی. 22% مہنگائی بڑھی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں. یہ وہ فیکٹس ہیں جو موجود ہیں.
جو آن ریکارڈ موجود ہیں، یہ ڈینائی نہیں کیے جا سکتے. پاکستان مسلم لیگ نون کا دور آیا، پیپلز پارٹی جہاں چھوڑ کے گئی تھی اس سے آگے وہ قرضے کدھر لے کے گئے، مہنگائی کدھر لے کے گئے. سر وہ سب ٹھیک ہے، آپ کی بات ساری آ گئی، آپ کی باتیں ساری آ گئی، لیکن میرا سوال چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی آبزرویشن، اس کا جواب وہ کہیں نہیں ہے. ہم یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. نہیں، آپ کے ایکسیپٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا نا. جو باتیں آپ نے کی میں نے تامل سے سنی، حالانکہ مجھے بیچ میں بولنے کا دل چاہ رہا تھا، لیکن آپ نے چونکہ تانا دے دیا کہ میں نے ان لوگوں کو خاموشی سے سنا، اس لیے میں نے آپ کو بھی سنا تاکہ آپ کی پوائنٹ آف ویو آ جائے. سر تھوڑا سا توقف کیجئے گا نا. چیف جسٹس قیصر رشید پشاور ہائی کورٹ، ان کے سوال کا جواب نہیں آیا. ایک تو پہلے یہ بات کلیئر کرتے ہیں. دوسری بات، جناب من ہم بات کر رہے ہیں پیٹرول کیوں مہنگا ہوا، مہنگائی کیوں ہوئی، اور آپ کا جواب کہیں اور جا رہا ہے. آپ آصف علی زرداری کے گناہ اور نواز شریف کے جو کارنامے ہیں وہ گنوا رہے ہیں، حالانکہ یہ ہمارا موضوع اس وقت نہیں ہے. آپ کی جزوی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو پچھلی حکومتوں کا جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں وہ بھی ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ ہوتے ہیں، لیکن کب تک میری سرکار کچھ آگے بھی بات بڑھائی جاتی ہے، صرف خالی خلی نعروں سے پیٹ نہیں بھرا جاتا. دوسری بات، عوام کے مسائل اپنی جگہ، میرے سرکار کی موجیں اپنی جگہ مسیحا کی، اور بھنگ کی کاشت کے منصوبے اپنی جگہ. مطلب عوام کو چاہیے کہ مہنگائی تھوڑی کم کریں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لنگر خانے کھول دیے. عوام کہہ رہی ہے کہ پیٹرول کی پرائزز تھوڑی کم کرو تاکہ ہم ٹریول کر سکیں، ہمارے معاملات میں آسانیاں ہو سکیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لنگر خانے اور پناہ گاہیں کھولی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پرائرٹی ٹھیک نہیں ہے، آپ کی دور یا قریب کوئی ایک نظر تو ضرور خراب ہے کہ عوام کی وہ جو چیخیں ہیں وہ آپ سمجھ نہیں پا رہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں. تھوڑا سا توقف کیجئے گا، میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، ان سب باتوں کا جواب لوں گا. میں اس کا جواب دینا چاہوں گا. سر آپ سے جواب ہی لینے کی اداکاری کروں گا میں، اگر آپ جواب دینے کے موڈ میں ہوں. سر صدیق الفاروق صاحب، اس سے پہلے کہ مجھے مزید کوئی تانا پڑ جائے، جناب من میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، سراج اللہ صاحب کا ایک ٹویٹ میرے سامنے، کہتے ہیں ملک ریورس گیئر پر جبکہ مہنگائی، بے روزگاری اور کرپشن ٹاپ گیئر میں ہیں. آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے حکومت نے بلند ترین قیمت کا اپنا ہی ریکارڈ توڑ ڈالا. سر ریکارڈ توڑ حکومت کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے؟ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم نے آئی ایم ایف سے اپنی شرائط پر قرضہ لیا ہے، تو پھر اگر انہوں نے اپنی شرائط پر قرضہ لیا ہے تو یہ جو اب بجلی کے بلوں میں 35% تک مزید یہ ٹیکس انہوں نے لگانے کا اعلان کر دیا ہے، یہ آئی ایم ایف کی شرط انہوں نے خود مانی تھی، ان کی یہ شرط تھی. اچھا، پھر دوسری بات کہ یہ جو کرپشن بڑھ گئی ہے اور اس پہ پوری بین الاقوامی رپورٹ سامنے آ گئی ہیں عمران خان صاحب کے دور میں، چلو کرپشن تو کم ہوتی، کرپشن کیوں بڑھی ہے، یہ سوال ہے. دوسری بات کہ یہ جو ان کے عمران خان صاحب سمیت جو وزراء ہیں صوبوں میں اور مرکز میں، ان کے بجلی کے بل، ان کا پیٹرول کا بل، ان کی گاڑیاں، ان کے مکانوں کے کرائے، ان کے تمام خرچے، ان کے جہاز، یہ تو قوم دے رہی ہے خرچہ، ان کو کیا پرواہ ہے، جتنا مرضی مہنگائی ہو. اچھا، دوسری بات جو ہے یہ انہوں نے ایک بڑی عجیب بات کی ہے کہ جی لنگر خانے اور فلاں فلاں. اچھا جی، یہ میں نے ان کے بہت سے لوگوں کو چیلنج کیا ہے. میں آج آپ کے سامنے اپنے ان بھائی صاحب کو بھی، عدیل صاحب کو بھی چیلنج کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نیا پاکستان پروگرام کے تحت سارے بینک مل کر اب تک اگر ان سے 1 لاکھ قرضے 1 لاکھ مکانوں کے لیے منظور ہوئے ہوں تو میں اپنی شکست مان لوں گا. یہ مجھے فیکٹس اینڈ فگر سے بتائیں، کیونکہ میں بڑا رابطے میں رہتا ہوں. لوگ قرضے لے نہیں رہے مکان بنانے کے لیے. دوسرا، لنگر خانوں سے کتنے کروڑ لوگ مستفید ہو رہے ہیں یہ بتائیں، اور پناہ گاہوں میں وہ کون سے غریب ہیں. اگر تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے سر، تھوڑی توقع وغیرہ پر کیا ایک لمحہ سے، کیا بھکاریوں کے وہاں جانے سے غریب اور متوسط عوام کے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ آپ نے تو 100 دن میں انقلاب لانے کی بات کی تھی. آپ نے تو کہا تھا 200 آدمیوں کی ٹیم ہے میرے پاس، میں اگر پیٹرول کی قیمت کم نہ کروں تو میں عمران خان نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر، وہ عمران خان ہی ہیں، لیکن ہم نے تھوڑا سا گویا سمجھنے میں غلطی کی. تھوڑا سا توقف. اخونزادہ چٹان صاحب، سر ریاست مدینہ کی جانب پہلا قدم گویا اٹھ ہی چکا ہے. دیکھیے ایوان صدر سے خطبہ جمعہ، نماز جمعہ اب لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے. عمران خان صاحب کراچی آئے ہیں، شارع فیصل بلاک بھی نہیں ہوئی. کچھ چیزیں تو اچھی ہو رہی ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سب کچھ ہی برا ہو رہا ہے. دیکھیے بھنگ کی کاشت کے منصوبے کا افتتاح ہوا ہے. اب صرف پریشانی یہ ہے کہ اس بھنگ کو
خود حکومتی شخصیات سے کیسے محفوظ رکھا جائے؟ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے جی، ابھی تک ان لوگوں نے مختلف قسم کے منصوبے سامنے لائے کہ مہنگائی ہو رہی ہے تو ہم عوام کو کچھ ریلیف دے دیں. پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی ہم کٹے دیں گے، ہم مرغیاں دیں گے، نہ لوگوں کو کٹے ملے نہ لوگوں کو مرغیاں ملی. پھر لنگر خانی شروع کر دی. میں دعوے سے کہتا ہوں ابھی اسلام آباد کا جو لنگر خانہ ہے وہاں پہ جا کے وہاں پہ کتے پڑے رہتے ہیں، وہاں پہ کچھ نہیں ہے. بس ایک ہفتے یا 10-15 دن تک چلے تھے، پھر واپس اکثر جگہوں میں لنگر خانے اور پناہ گاہیں بند ہو گئے ہیں. اب وہ نہیں چل رہے ہیں، اس کو مزید فنڈ نہیں مل رہا ہے. ابھی انہوں نے بنک کا منصوبہ لایا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ بنک کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں عادل بھائی کے ساتھ ایک بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. ابھی یہ کہیں گی کہ میرے ایک بات کے ساتھ بھی اتفاق نہیں کیا کہ مہنگائی ہر دور میں آ جاتی ہے، لیکن اگر ایک طرف مہنگائی آ جاتی ہے تو دوسری طرف حکومت کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے آمدن کو بڑھائے. ہمارے دور میں بھی مہنگائی آ گئی تھی، لیکن ہم نے 3 سال تک مہنگائی کو نہیں چلایا تھا. ہم نے اس پہ بہت جلد قابو پایا تھا. ہم جب آئے تو لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے، چینی کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. ہم نے اس قوم کو ایکسپورٹ نیشن بنایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لوگوں کے تنخواہوں کو 175% ملازمین کا تنخواہ بڑھایا تھا. ہم نے 150% لوگوں کو پینشن بڑھایا تھا. ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا، جو دنیا نے مان لیا تھا کہ اس طرح کا کامیاب پروگرام دنیا میں نہیں ہے. جو آپ لوگوں نے بغض بے نظیر میں آپ لوگوں نے اس کو نہ احساس چھوڑ دیا اور نہ آپ لوگوں نے بے نظیر پروگرام چھوڑ دیا، دونوں کو ختم کر دیا. نہ آپ کا احساس چل رہا ہے، وہ بے نظیر پروگرام بھی ختم ہو رہا ہے. کبھی کسی حکومت نے، اور مہنگائی اس طرح کی مہنگائی تو میرے بھائی کبھی زندگی میں ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ ایک مہینے میں 6 بار آپ بجلی کی بل بڑھا رہے ہیں، ایک مہینے میں آپ 2 بار پیٹرول کے ریٹ بڑھا رہے ہیں. رائٹ سر، مجھے وائنڈ اپ کی کال دی ہی جانے والی ہے. تھوڑا سا صرف 2 سیکنڈ نور اللہ رپین صاحب، 2 سیکنڈ میں اس کو مثال دے دو. مثال کے طور پہ ہمارے دور میں جو چینی مل رہا تھا وہ 38 روپے فی کلو مل رہا تھا. جب نواز شریف صاحب کا دور ختم ہو رہا تھا تو 5 سال میں اس میں اضافہ ہوا تھا، 55 روپے پہ مل رہا تھا. میرے بھائی وہ چینی ابھی میرے علاقے میں، کیونکہ آپ کی حکومت میں ریٹ بھی ایک نہیں ہے، ہر مارکیٹ کا اپنا ریٹ ہے. میرے علاقے میں 125 روپے فی کلو مل رہے ہیں. میرے علاقے میں پیٹرول جو ہے وہ 133 روپے لیکن تھوڑا سا توقف فی لیٹر کیجیے مل رہا گا. ہے. یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے فاؤل ہو گیا. تھوڑا سا توقف کیجیے گا، میں آپ کی طرف نہیں آتا ہوں. جی عدیل صاحب، سر پروگرام کو وائنڈ اپ بھی کرنا ہے. جنرل نالج کا ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جو آج کانٹینٹ ڈیولپ کرتے ہوئے میرے ذہن میں آیا. سر، ٹی ٹی پی کو معاف کرنے کا اندیا دے دیا ہے خان صاحب نے. سر، عوام پاکستان کہہ رہی ہے پہلی باری ہماری ہونی چاہیے. سر کیا خیال ہے، عوام پاکستان کو معافی ملے گی؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ اتنی دور سے ہم آپ کی محبت میں چل کر آتے ہیں چینل پر، تو ہمیں بھی تھوڑا سا ٹائم دیا کریں تاکہ وہ جواب جو ہے وہ پراپر دے دی. جب میں جواب دینے لگتا ہوں بیچ میں انٹرپشن ہو جاتی ہے اور کسی اور کی طرف چلے تو پورا نہیں ہو پاتا. دیکھیں، جو بھی ہمارے معزز گیسٹس ہیں جنہوں نے بات کی، اپنے اپنے دور کی بھلائیاں اور ہماری برائیاں بیان کی ہیں، میرے خیال سے وہ فیکٹس کو بالکل ہی کانٹراڈکٹ کر رہا ہے. وہ فگرز فیکٹس ابھی بھی موجود ہیں کہ جب مشرف چھوڑ کے گیا تھا تو قرضہ اس ملک پہ کتنا تھا، انہوں نے کتنا بڑھایا، پیٹرول کی قیمت کتنی تھی، یہ کتنے پہ لے کے گئے، ڈالر کی قیمت کتنے پہ تھی، یہ لوگ کتنے پہ لے کے گئے. سر تھوڑا سا توقف کیجیے گا ورنہ ان کا الزام ٹھیک ہو جائے گا. چٹان صاحب سر پلیز. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب جس چیز کا دیکھیں سر تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے. چٹان صاحب سے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ مہنگائی پہ تو بات ہی نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی سروے رپورٹ کا کہ یہ سروے موجود ہے اور زیادہ پرانا نہیں ہے، 1-2 مہینے پرانا سروے ہے کہ پورے پاکستان میں، میرے سوال پہ میں مہنگائی پہ آ رہا ہوں، پورے پاکستان میں جو اصل قیمتیں اور جو مارکیٹ کی قیمتوں میں جو فرق ہے نا، سب سے زیادہ ڈفرنس جو ہے وہ سندھ کے اندر ہے 42%. 100 روپے کی چیز 142 روپے کی ملتی ہے. سب سے کم فرق جو ہے وہ کے پی کے اور پنجاب کے اندر ہے. یہ ایڈمنسٹریٹو مہنگائی ہے جو ایڈمنسٹریشن کو پیورلی کنٹرول کرنی ہوتی ہے اور سندھ حکومت کنٹرول نہیں کر رہی. تو میرے خیال سے ان کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ مہنگائی کے اوپر کسی کو تانے دیں یا کوئی بات کریں. اب آتے ہیں آپ کے سر، مجھے وائنڈ اپ کی کال دے دی گئی جلدی. جس انہوں نے جن فگرز کی انہوں نے بات کی
آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو فگرز نکال کے بھی دے دوں، اگلے پروگرام میں ضرور چلائیے گا کہ لنگر خانوں سے روزانہ کتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ سر وائنڈ اپ کی کال دے دی گئی ہے، میرے سوال کو ہنو نہیں کرایا۔ ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام، کل پھر ایک مرتبہ حاضر ہوں گے، کوشش کریں گے سوال پوچھیں، جواب ملے نہ ملے سانوں کی۔ پیٹرول کی قیمت سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔